मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मैंने अपने बच्चों को वसीयत की हुई है और बैठे हुए हैं मेरे बयान में, मुझे कहीं पता चल गया ना कि तुमने किसी से 1 रुपया मांगा है, हर जुर्म काबिल माफी है, ये मांगने वाला जुर्म काबिल माफी, भूख से मर जाओ, जियो ऐसे जैसे अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने हमें भी ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक दी। कभी चेहरे पे ये ना लेकर आओ है ही नहीं, पैसा ही नहीं है। वो हमारे हजरत वाकया सुनाते थे ना, मुझे बड़ा मजा आता है यार। वो एक मौलवी साहब थे, हमारे मदरसे में पढ़ते थे, तो वो शादी नहीं कर रहे थे। हजरत ने बोला, अरे भाई क्या हो गया, तुम उम्र देखो, शादी क्यों नहीं कर रहे? तो एक दिन कहते हैं, पैसे ही नहीं है। तो हजरत को उन पर गुस्सा आया, हालांकि ये तो बेचारे ने सही बात, गुस्सा इसलिए आया कि हमारे हजरत का तवक्कुल का मयार थोड़ा सा ऊंचा था। हजरत को ये था कि उनको ये कहना चाहिए था, कोई बहाना कर दें कि मैं नहीं कर रहा, कुछ मजबूरी है। ये जो कहा ना पैसे ही नहीं है, तो आलिम हो के ये क्यों कह दिया कि पैसे नहीं है? आलिम को चाहिए ये कहे बहुत है पैसा अल्लाह का दिया। अब सवाल पे भी शादी कैसे होगी? भाई अल्लाह पे तवक्कुल करो, हो जाएगी। ये नहीं कहो कि पैसे ही नहीं है। हजरत को ये चीज, हमारे हजरत को ये जुमला मुंह से पसंद ही नहीं था। तभी हजरत के पास कोई गरीब भी आता, कहता अल्लाह का दिया बहुत कुछ, हालांकि कुछ भी नहीं होता था बेचारे के पास, कह रहा होता था अल्लाह का दिया। और हजरत ऐसे गरीबों को बड़ी इज्जत दिया करते थे। हमारे हजरत की अजीब महफिल होती थी। मैंने खुद देखा कि रक्शे वाले को आगे किया और एक डिफेंस के सेठ साहब को पीछे बिठाया कि आप पीछे बैठेंगे, ये आगे बैठेगा। ये आप लोग ना शुरू कर दें, बिला वजह एक बंदे को कहें कि पीछे, वो चूंकि वो भी डिफेंस वाला भी हजरत का मुरीद था ना, तो उसमें तहम्मुल था बर्दाश्त का। लेकिन नॉर्मली ये ठीक नहीं है। नॉर्मली जो भी जिसका अहल हो उसको वो इज्जत देनी चाहिए। लेकिन हजरत मालदारों को ऐसा किया करते थे, जब कोई अपने आप को तरबियत के लिए आपके हवाले करता है तो फिर तो आपके जिम्मे है ना उसकी तरबियत करें। ये खुद पसंदी निकले तो वो करते रहते थे ऐसा। तो वो कंजूस मक्खी को क्या कर रहा है? एक आदमी गंडेरियां खा रहा था, खा खा के पीछे फेंक रहा था जो बच जाती थी, पीछे कंजूस उठा के मजीद चबाता था उनको। तो इसने पीछे मुड़ के देखा, वो बोला, बेशरम तुझे शर्म नहीं आती? मेरी खाई भी गंडेरियां खा रहा है, कंजूस। कहता है, कंजूस तो तू है, एक कतरा भी नहीं छोड़ रहा इसमें। कह रहा कंजूस तो तू है, एक कतरा भी नहीं छोड़ रहा इसके अंदर। तो ये कंजूस भी है। आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है सोना, ठीक है रखो, लेकिन आड़ा वक्त आए तो खर्च तो करो। हमारी वालदा की एक खातून थी जानने वाली ना, उनकी बच्ची की शादी थी। अब वो बेचारी इधर उधर चंदे मांगती फिर रही है, मेरी बच्ची की शादी है, मेरी बच्ची की प्रॉब्लम आई हुई है, कुछ खर्चा दे दो। मेरी वालदा कहती है, मैंने उनसे बोला कि तुमने सोना तो रखा हुआ है? कहती बहन वो तो मैंने आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है। तो वालदा ने कहा, आड़ा वक्त ही तो आया हुआ है, अब कर लो ना, क्या ख्याल है? तो यही तो है आड़ा वक्त, और क्या चाहिए? तो ये क्या कर रहे होते हैं? दूसरों के पैसों से, अपना नहीं। वो एक आंटी ने बोला ना अपने बच्चे को, बेटा जा जरा चमुनी आपा के यहां से चीनी लेके आ। पहले महल्ले में ऐसे ही होता था, अब तो मोबाइल ने सारे रिलेशन खत्म। मैंने ये नहीं कह रहा चीनी मंगवाएं घरों से, एक मिसाल दे रहा हूं। नाम रखे होते थे, बड़ी आपा, बड़ी बाजी, वो एक वो जो आते हैं ना लाल रुमाल, वो जो आंखें खुली होती हैं उनकी, पता नहीं नाम मैं भूल जाता हूं उनका। उन्होंने बड़ा अच्छा कल्चर वो बयान करते हैं कभी कभार हमारी सोसाइटी का, कि पहले घरों में नाम कैसे होते थे, बड़ी बाजी, बड़ी आपी, मुन्नी बाजी, और इस तरह के, मुन्नी आपा, पता नहीं इस तरह के नाम होते थे। वो बड़ा अच्छा उन्होंने एक नक्शा खींचा है हमारे माजी के कल्चर का। अब तो वो सब मार्केट से शार्ट, बाजियां ही शार्ट हो गई। जब 2 बच्चे पैदा होंगे तो बाजियां कहां होंगी? ना मंजली बाजी होगी, ना छुट्टन खाला होगी, सब मार्केट से। जब तब तो रिश्ते होते हैं तो सब वजूद में आता है। अब तो इंडिविजुअलिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, चाचे मामे मार्केट से शार्ट। जब नस्ल ही मुक गई तो बड़े भैया छोटे भैया कहां? एक ही भैया हैं, वही बड़े हैं, वही छोटे हैं, वही दरमियाने हैं, बस 2 बच्चे ही अच्छे में तो यही होगा। बड़े भैया होंगे जो हर वक्त पखरोडी बन के, टार्जन बन के रोप जमाते रहें। देखो अल्लाह ताला ने जो भाई बहन भाइयों का सेटअप दिया है, ये बहुत बैलेंस एक निजाम बनाया है।
بڑا بھائی چھوٹوں کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے ریزرو رہتا ہے کہ میں بڑا ہوں, اس کو بڑے پن کا احساس ہوتا ہے, چھوٹوں پہ بڑے کا دباؤ ہوتا ہے. بڑی بہن کی اپنی ایک ماں کی محبت ملتی ہے اس سے, چھوٹی بہنوں پہ روب جماتا ہے انسان, یہ کرو یہ نہیں کرو, اور اس کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے خود صحیح بننا پڑتا ہے, اس کی ذمہ داریاں آتی ہیں بھائیوں کے اوپر. آپ نے نسل روک کے انسانوں کو ہر چیز سے آزاد کر دیا, بیڑا ہی غرق, بیڑا ہی غرق. خیر, تو وہ ایک خاتون نے کہا کہ جا ذرا وہ چمونی آپا کے گھر سے چینی لے کے آ. وہ گیا, انہوں نے کہا میں نہیں دے رہی. بچہ آ گیا, امی وہ تو نہیں دے رہی, کہہ رہی بڑی نالائق ہے, جا چھٹن خالہ کے گھر سے لے کے رہا. وہ چلا گیا جی چھٹن خالہ کے گھر سے لینے کے لیے, امی وہ بھی نہیں دے رہی, جا فلاں سے لے کے آ, فلاں سے لے کے آ. سب نے منع کر دیا, بڑی بے غیرت ہیں, بڑی کنجوس ہیں, چل اپنا ڈبہ کھول وہاں سے چینی نکال. کیونکہ وہ چینی آڑے وقت کے لیے رکھی ہوئی ہے, آڑا وقت آ گیا, کوئی چینی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اب آڑا وقت آ گیا. یہ تو ایک لطیفہ ہے, لیکن میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں. کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے, آپ اتنا پیسہ دے دیں میں بزنس میں لگاؤں گا, نفع آدھا آدھا, اپنا لگا لینا, وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تجربہ دوسرے کے پیسوں سے, تجربہ کس کے پیسوں سے؟ ابھی میں اب واقعہ پرانا ہو گیا, جس کی بات ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے. ایک صاحب آئے کچھ دن پہلے میرے پاس, کہنے لگے بیچارے پریشان تھے. اب غیبت نہیں ہے, کسی کو کیا پتا, اور میں تھوڑا سا کیریکٹر کو چینج کر دیتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ اس کو بھی نہ پتا چلے. کسی کا راز فاش نہیں کر رہا, یہ بس ذہن میں رکھیں. لوگ ڈرتے ہیں, مجھے فون کرتے ہیں, یار ہم آپ کے سامنے بات کریں گے, اپنے گھر کی بات ہے, ایسا نہ ہو آپ بیان میں بتا دیں. آپ بتا دیتے. میں نے کہا بھائی اتنا بے وقوف نہیں ہوں میں کہ کسی کے گھر کی باتیں میں مسجدوں میں شیئر کروں, اتنا نالائق نہیں ہوں میں. تو میں واقعہ ریٹائر ہونے کے بعد بیان کرتا ہوں, صحیح ہے نا, اور کیریکٹر کو تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں تاکہ ان کے گھر میں پتہ نہ چلے کہ اس کی بات ہو رہی. تو ایک صاحب آئے کہ, اور یہ ایک تھوڑی ہے تو صاحب آتے رہتے ہیں اس طرح کے, وہ کہتے ہیں مفتی صاحب قرضوں میں جکڑ گیا ہوں, کچھ پیسوں کے ساتھ تعاون چاہیے. میں کہتا ہوں کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے کاروبار کے لیے لوگوں سے پیسہ لیا تھا, وہ نقصان ہو گیا, وہ سب میرے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں, سب مجھے کیا دیتے ہیں؟ ٹینشن. کچھ تعاون ہو جائے تاکہ میں قرضہ اتار دوں, للہ فی اللہ. یہ تو کوئی گل ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو میں نے کیا کہا اور ان کے جانے کے بعد میں نے دوستوں کو کیا کہا, یہ دونوں الگ الگ کنورزیشن ہے. اس کو تو میں نے یہ کہا, اس کو تو اگلی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو, لیکن وہ انسلٹ محسوس کرتا ہے اس میں اپنی. اس کو تو میں نے یہ کہا, میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی, 10 آدمیوں سے آپ نے پیسے لے کے ڈبو دیے, تو ٹینشن تو ان کو ہونی چاہیے, آپ کو کس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے؟ آپ کا تھوڑی نقصان ہوا ہے. کس کا نقصان ہوا ہے؟ ان کا ہوا ہے. کہہ رہے نہیں وہ دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں, کرسی لا کے دے دیا کرو, بیٹھ جایا کریں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کھڑے ہوئے ہیں نا دروازے سے پہ, آپ تو گھر کے اندر صوفے پہ لیٹے ہوئے ہو, اس میں کون سی ایسی ٹینشن کی بات؟ کہہ رہے نہیں مفتی صاحب بڑی ڈپریشن میں جا رہا ہوں. میں نے کہا تو ڈپریشن میں خود جا رہے ہو نا, میں نے تھوڑی کہا جاؤ, آپ ڈپریشن ختم کر دو, ٹینشن کو پارسل کر دو. آپ کے سر پہ 10 کلو کا آٹا رکھا ہوا ہے, بوجھ ہے, تو وہ بوجھ کیسے ختم ہوگا؟ دوسرے کے سر پہ رکھ دو, بوجھ ختم ہو جائے گا اگر وہ لے لے. تو میں نے کہا جب وہ آئیں پیسے مانگنے کے لیے, آپ کو ٹینشن ہوگی, وہ ٹینشن پارسل کرو. پارسل کا کیسے؟ وہ بولو نہیں ہے, تو ٹینشن کیا کہاں چلی جائے گی؟ بولو نا, ادھر وہ اب کہاں پے گا, وہ نہیں ہے. کہہ رہے نہیں وہ پھر کیا کر. میں نے کہا کسی کا باپ بھی کسی سے پیسے کم از کم پاکستان میں تو, پوری دنیا میں ہے, صرف پاکستان میں نہیں نکال سکتا. اور میں نے کہا مجھے خوشی پتہ ہے کس بات کی ہو رہی ہے, ان 10 بے وقوفوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے. ابے پاگل کے بچوں, تم نے اپنے محنت سے پیسہ کمایا اور ایک بندہ آیا کہہ رہے کاروبار کے لیے دے دو اور تم نے دے دیے. تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. ابھی بھائی ناراض نہیں ہونا, ناراض ان کے بھی پیسے 10 سال پہلے 15 سال پہلے انہوں نے بھی پیسے لگائے تھے. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی پیسہ کما کے نہیں دے گا, ڈبو دیں گے. یہ نہیں 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 وہ دیا.
لیکن یہ ایک تعریف کی بات بھی میں کروں گا, جتنا پیسہ اس بندے کا ڈوبا نا, اگر یہ دین نہ ہوتا تو برین ہیمریج سے مر جاتے. یہ صرف دین ہے جس نے ان کو, وہ نہیں ہوا کہ مفتی صاحب مجھے پیسے دے دو, فلانے پیسے, نہ گیا تو گیا, نکالنے کی کوشش ہے, ڈپریشن میں نہیں گئے. یہ دین کی برکت بھائی, کوشش کرتے ہیں نکالنے کی, لیکن وہ ڈپریشن, تھوڑی بہت تو ٹینشن ہر شخص کو ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے. تو میں نے کہا مجھے تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ 10 بے وقوفوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا ملی. تو میں نے کہا میں نہیں دوں گا بھائی صاحب, میں اتنا نیک ہوں نہیں جتنا آپ مجھے سمجھ رہے ہو. خیر ان کو تو میں نے چلتا کیا. پھر میں نے لڑکوں سے کہا, میں نے کہا میں اتنا بے وقوف بھی نہیں ہوں جتنا لوگ مجھے سمجھتے ہیں. یہ بندہ جو آیا ہے نا, جو 10 آدمیوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہو, وہ 11ویں سے اس لیے نہیں لے گا کہ ان کو قرضہ دینا ہے, واپس کرنا ہے. وہ کہے گا جہاں 10 صحیح 11واں بھی صحیح. انسانی تاریخ میں نے کہا ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے 10 کے پیسے کھائے ہوئے ہوں اور وہ 11ویں سے اس لیے لے رہا ہو تاکہ 10 کے واپس کرنے ہیں. وہ کہہ رہے جہاں 10 وہاں 11واں بھی, لیکن وہ 10 بے وقوف تھے. اس دفعہ یہ کسی بے وقوف کے پاس انشاءاللہ نہیں آیا. تو میں نے کہا یہ نہیں دے گا, اور اب یہ پوری زندگی انہی 10 کے نام پہ کمائے گا. ان 10 کی لسٹیں, ان کی فون کالز, ان کے نمبر, ان کا گھروں پہ آنا جانا, یہ سب چیزوں کو اب یہ کیا کرائے گا, ساری زندگی کیش. کہ دیکھو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں یار, جمشید کچھ تعاون, جمشید کو ترس آئے گا, کچھ تعاون دے گا, پھر 11ویں لسٹ میں جمشید. اب اور یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار برستی ہے کہ جب آپ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو تو اللہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے. اس لیے بھائی ہم تو وصیت کرتے ہیں, بھوکے مر جاؤ, کھلانے والے بنو, کھانے والے مت بنو. کھانے والے مت, کھلاؤ, چہرے پہ ہمیشہ خوشی ہو. اللہ کا دیا بہت کچھ. دیکھو غربت میں استغنا کے ساتھ رہنا کمال ہے. پیسہ آتا ہے تو استغنا آ ہی جاتا ہے. غریب ہو اور دکھاؤ یہ کہ ہم مالدار ہیں, یہ ہے کمال. یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے, یہ مطلوب ہے. خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں میں. تو ایک تو پیغمبر کا توکل تھا بھائی, ایک ہے ہمارے جو دیسی جو لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں جو پیسہ 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 تھوڑا بہت صدقہ کرتے ہیں, وہ بھی اس نیت سے کہ بلائیں ولائیں ٹل جائیں, تھوڑا سا اور پیسہ آ جائے. کسی نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کرو گے تو اور آئے گا. اور ایک ہے بیلنس. قرآن کہتا ہے نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو, ولا تبسطها کل البسط, نہ ایسے پھیلا دو, وابتغ بین ذلک سبیلا, درمیانہ راستہ اختیار کرو. وہ درمیانہ کیا ہے, وہ فقہا نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی بات آپ نے دیکھا آپ کی آمدن کتنی ہے, اپنے خرچوں کو آمدن سے کم کرو, بڑھنے نہ دو. ایسی سخاوت کہ آپ کی سخاوت آپ کی انکم سے ہی بڑھ جائے. یہ پیغمبر کے لیے جائز تھا, میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے یہ کہ آپ کے خرچے آپ کی ارننگ سے بڑھ جائیں. ایک. دوسرا, جمع کرنا, اتنا جمع کرنا کہ اگر آج آپ جاب لیس ہو جاتے ہیں, آپ کا کاروبار برباد ہو جاتا ہے, تو کم سے کم 1 سال تک آپ کے پاس سوچنے کا, اسٹیبل ہونے کا, دوبارہ جاب تلاش کرنے کا موقع ہو. اس لیے میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ اتنا ضرور جمع کرو اپنی آمدن سے, شروع میں اتنا بچاؤ, اور وہ گولڈ کی شکل میں, پیسوں کی شکل میں نہیں, وہ تو برباد ہو جائے گا. بینکوں میں رکھ کے بھی نہیں, برباد, چاہے اسلامی بینک کی کیوں نہ ہو, کیونکہ وہ اتنا تھوڑا پروفٹ دیتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی, اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے. وہ ایسا چھڑکاؤ کرتے ہیں تھوڑا سا. اسلامک بینک جو نفع دیتا ہے نا, یہ جتنے بھی بینک ہیں, یوں جیسے شدید پیاس لگ رہی ہے آپ کو, اور ایک آدمی کہتا ہے آؤ سخاوت کے دریا بہ رہے ہیں یہاں پہ, آپ چلے گئے یار, سخاوت کے دریا بہ رہے ہیں. اس نے مٹکے میں ہاتھ ڈال کے یوں چھینٹے ماری, چل کیا یاد کرے گا. یہ بینکوں کا پروفٹ ہوتا ہے. ہاں اسلامک بینک میں جائز ہے کیونکہ تھوڑا پروفٹ ہے, لیکن ہے حلال. لیکن پروفٹ نہیں بھائی, آپ نے کیا کرنا ہے, گولڈ خرید کے ڈال دو. تو وہ کیا ہوگا, اتنا کہ آج میں جاتا ہوں تو جو میرے منتھلی خرچے ہیں کم سے کم 1 سال تک میں اس کو چلا سکوں, بس. اس سے زیادہ نہیں سوچو آگے, اس سے زیادہ پھر کوئی حد ہے ہی نہیں. ایک 90 سال کا بوڑھا تھا,
وہ ایک صاحب کسی مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ ملک الموت کا انتقال ہو گیا ہے. کہتے ہیں کیا بات کر رہا ہے بھائی؟ کہتے ہیں وہ 90 سال کا کوئی بوڑھا آیا ہے, میرے اسٹیٹ ایجنسی کا کام ہے, وہ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے فیوچر پلاننگ کے لیے. پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے. ہم اس پہ ہنس رہے ہیں, لیکن میرے بھائی اگر ہم 90 سال کے ہوئے نا اور دل سے دنیا کی محبت نہ نکالی تو ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہوں گے, ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہوں گے. تو پھر تو کوئی حد نہیں ہے, اس لیے 1 سال تک ٹھیک ہے. باقی جو حالات عام طور پر آ جاتے ہیں لوگوں پہ 2 طرح سے آتے ہیں, یا تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی فیلڈ نہیں ہوتی, اہل نہیں ہوتے, یا سست ہوتے ہیں. پاکستان میں خاص طور پہ کراچی میں سستی بہت زیادہ ہے. میں پنجاب والوں کو دیکھتا ہوں, پنجابی قوم چست بہت ہے. کوئی کاروبار شروع کرے گی نا, اس طرح یہ کوئٹہ میں بھی میں نے دیکھا ہے, یہ لوگ چست بہت ہیں. آپ دیکھو صبح 3 سے 4 بجے ہوٹل کھلنا شروع ہوتا ہے, اور اپنے گاؤں دیہاتوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے بھی لگا دیتے ہیں 3 سے 4 بجے. ہمارے کراچی میں جو سستی کا ریشو ہے وہ پاکستان میں دوسری قوموں کی نسبت تھوڑا سا زیادہ محسوس ہوتا ہے. بہت احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کسی کو برا نہ لگ جائے. تو پھر کاروبار کہاں ہوگا میرے بھائی؟ تو محنت پہ اللہ دیتا ہے. میں بتا رہا ہوں نا, بس ایک واقعہ چھوٹا سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. یہ کئی بار پہلے بھی سنا چکا ہوں. ہم جہاں مدرسے میں جو ہے ہم پڑھتے تھے, تو سامنے ایک دکان تھی, بیکری آئٹم ہوتا تھا اس کے پاس. تو ہم بھی ناشتہ وہیں سے خریدتے تھے جا کے, کبھی باقر خانی لے رہے ہیں, کبھی بسکٹ لے رہے ہیں, قریب میں دودھ ہوتا تھا. تو ہم جاتے تھے صبح صبح روزانہ وہاں سے بیکری آئٹم لیتے تھے, یا کبھی شام کو چلے گئے چائے کے ساتھ, پاپے واپے کھانے کا دل چاہ رہا ہے, وہاں سے لے کے آتے تھے ہم. وہ فریش مال بنتا تھا اس بیکری میں, تو اچھا لگتا تھا ہمیں. اچھا, ہم جب بھی جاتے تھے, وہ پنجاب کے لوگ تھے, ہم جب بھی جاتے تھے ہم دیکھتے تھے جہاں رش ہوتا تھا اس کی دکان پہ, اور ٹھک ٹھک چل رہا ہوتا تھا نا حساب. بھائی 6 باقر خانیاں ٹھک 6 باقر خانیاں آئی, ایسے ملازمین ایسے گھوم رہے ہوتے تھے, وہ بھی صبح صبح اٹھ جاتے تھے 4 بجے, اور ایسے ٹھک 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 کاروبار چل رہا ہوتا تھا. ایک دن میں نے دیکھا وہ پنجاب سے اپنے کسی بھائی کو لے آئے, جیسے بڑے بھائی ہیں وہ چھوٹے بھائی کو بھی انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ اس بزنس میں تم بھی آ جاؤ. چھوٹا بھائی آیا, اب میں جیسے کھڑا ہوں, یار وہ ذرا بریڈ دینا, وہ جا رہا ہے بریڈ لینے کے لیے, پہلے یوں کھجا رہا ہے, یوں کر رہا ہے, یوں کر رہا ہے, پھر وہاں جا کے کھڑے ہو کے سوچ رہا ہے, پھر بریڈ لے کے آیا. تو اس کے بڑے بھائی اس کو بولتے تھے, یار بیٹا کاروبار ایسے نہیں ہوتا, ابھی تجھے ہم نے گاؤں سے بلایا ہے, تھوڑا سا سیکھ لے, جو کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں ان کو نمٹا, یار آرام کے وقت آرام کر لینا, ابھی تو کیا ہے, دیکھ ہم کیسے کام کر رہے ہیں. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ پنجاب کا بتا رہا ہوں, پنجاب والے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیسے کرتے ہیں, پٹھان لوگ بھی اسی طرح سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں. کاروبار میں نا جب کوئی دیکھتے ہیں نا نیا سست آ گیا ہے, ان کو پتا ہے تو سارا بزنس تباہ کر دے گا یہ, تو ان کے ہاں سافٹ ویئر اپڈیٹنگ کا جو انتظام ہے وہ ہم لوگوں کے یہاں نہیں ہے, یہاں کراچی میں نہیں ہے. تو میں 1 ہفتہ ہو گیا وہ دیکھ رہا ہوں, وہ یہی اس کو بھائی زیرا پلس بسکٹ چاہیے یا نمکین بسکٹ چاہیے, جا رہا ہے بڑے آرام سے لا رہا ہے. وہ اس کو بار بار سمجھے, بیٹا ایسے نہیں ہوتا یار, اس کا نام میں بھول گیا, بیٹا ایسے نہیں ہوتا, دیکھ ہم کیسے کام کر رہے ہیں. وہ نہیں سدھرے بھائی, وہ ہوگا کوئی 24-25 سال کا, وہ نہیں سدھرے. وہ تو شکر ہے موبائل اس وقت نہیں تھا, ورنہ موبائل میں لگ جاتا وہ. ایک دن کیا ہوا, میں آیا ہوں صبح صبح دیکھا ہوں وہ بھی روبوٹ کی یعنی ایسے بھاگ رہے ہیں مچھلی کی طرح نا, ٹھک باہر ہانی, ٹھک باہر ہانی, یار زیرا پلس بسکٹ, ٹھک سے زیرا پلس بسکٹ, 2 بریڈ, ٹھک سے 2 بریڈ, ایسے بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا ہوا کیا ہے یار. ایک دن میں نے وہاں پوچھا, یار یہ ایک دم سے, انہوں نے کہا کہ اس کی ہم نے طبیعت سے دھویا ہے اس کو. 1 ہفتے تک ہم اس کو سمجھا رہے تھے, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ بزبان حال کہہ رہے تھے ہمارے ہاں اسی طرح سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے, نیا آتا ہے, ٹائم لگتا ہے اس کو. تو اس کو ہم نے کمرے میں لے کے طبیعت سے دھویا ہے اس کو, اگلے پچھلے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف. تو میں نے کہا یار یہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. اس لیے گھر میں جو بچہ سست ہو کوئی اور نہ کرے, موبائل میں لگا ہوا ہے اور کام نہیں کر رہا, پڑھائی نہیں کر رہا, یہ جا نہیں رہا, تو بھائی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. کراچی میں یہ کلچر ہے نہیں, بڑے بھیا چھوٹے بھیا احترام میں, بس بڑے بھیا چھوٹے بھیا. کراچی میں منہ کے فائر بہت ہیں, ادب احترام بہت ہے. پہلے لوگ سندھ میں, ہمیں سندھ میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ملے, کہتے ہیں کہ بوڑھے تھے وہ,
کہتے ہیں ہم تہذیب سکھانے کے لیے بچوں کو کراچی بھیجا کرتے تھے, تہذیب سکھانے کے لیے کراچی کے اسکولوں میں, آئیے بیٹھیے, آج آپ جناب سیکھ کے آتا تھا وہ تہذیب میں. کراچی بے شک آگے ہے, کہ میرے بھائی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے بچوں کے, یہ کاروبار نہیں کریں گے. ہاں دکانوں پہ بیٹھ کے جو منہ کی فائر ہوتے ہیں وہ وہی ہے جو لال رومال والوں نے نقشہ کھینچا ہے. دیکھا ہے نا, وہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, 1 کروڑ سے کاروبار شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں 1 نہیں ہے بھائی, کرنا ہے تو 1.5 سے کر. یہ لونڈے لپاڑوں کی باتیں ہوتی ہیں ہوٹلوں میں, کرنا ہے تو کس سے کر, 1.5 سے. ابے 1.5 کیا, جب کرنا ہے تو 2.25 کروڑ سے کرو نا. اتنے میں وہ آیا کہ پراٹھا, چیز پراٹھا اتنا نہیں ہے, وہ والا سادہ پراٹھا لے, مہنگا ہے وہ, 1 پراٹھے میں 4 آدمی شریک ہو رہے ہیں. تو ہوٹل والا کہتا ہے کم بختو تم باتیں 1.5-2 کروڑ کی, میں سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں پورا ہوٹل خرید کے جاؤ گے. تو انہوں نے بڑا اچھا رکشہ کھینچا وہ لال رومال والوں نے. تو یہی چل رہا ہے منہ کے فائر, اس کو کہتے ہیں منہ سے. ہمارا ایک بھانجا ہے, وہ چھوٹا بچہ ہے, وہ جب بھی جاؤ نا گھر میں ٹھیاؤں ٹھیاؤں ٹھیاؤں, وہ پلاسٹک کی بندوق لے کے ایسے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ منہ کے فائرنگ ہے بھائی, یہ جتنی مرضی کر لو. تو خیر توکل کا خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ پہ اعتماد کرو 1 سال تک تو ٹھیک ہے, باقی کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ چھوڑ دو. اور دنیا سے محبت نہ کرو. نسوا اللہ فانساہم انفسہم, جو میں نے آیت پڑھی تھی, اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیتا ہے, پھر وہ کام کرتے ہیں جو ان کی ٹینشن کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق